अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टडी वगैरह कर रहे हैं घर पे? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। इसके साथ साथ आज हम क्लास 6 के लिए 5वां लेसन लेकर आए हैं जिसमें आपको और मालूमात जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो आज हमारे क्लास 6 का कौन सा लेसन है? 5वां लेसन है। और कौन से चैप्टर का? पहले चैप्टर का 5वां लेसन है। तो आज हम इस चैप्टर को जो है वो इख्तिताम कर देंगे। इख्तिताम यानी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो आपके पास लेसन आएगा उसमें नया चैप्टर स्टार्ट होगा। सही है, तो आज हमें कौन कौन से पेज स्टडी करने हैं? आज हमें 15 पेज, 16 पेज और 17 पेज स्टडी करने हैं। ठीक है, 15 से लेके 17। हमने बाबली सल्तनत के बारे में पढ़ा, हमने ईरानी सल्तनत के बारे में पढ़ा, हमने ससानिया अहद के बारे में पढ़ा, हमने इसके साथ साथ रूमी सल्तनत के बारे में भी स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आज हमें जो स्टडी करना है, हमने चारों सल्तनत के बारे में स्टडी कर लिया। तो हमारी सल्तनत का जो सल्तनत जो हमें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आज एक नया टॉपिक है। सही है, तो तहजीबें और सल्तनतें। तो प्यारे बच्चों, हमने तहजीबें और सल्तनतें हम जो वो स्टडी कर रहे थे, तहजीबें क्या होती हैं और सल्तनतें क्या होती हैं, आपको ये तमाम बातें क्लियर हो चुकी हैं। आपने चारों सल्तनत के बारे में भी स्टडी कर लिया, आपको पता भी चल गया है कि सबसे ज़्यादा जो तहजीब रही वो मिस्री तहजीब थी। इसके अलावा सबसे पहली तहजीब बाबली तहजीब थी। ठीक है, आपने तमाम चीज़ें जो है वो स्टडी कर ली हैं। और जो आपकी लास्ट वाली रूमी सल्तनत थी, ये दुनिया की सबसे ख़राब तहजीब थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस तहजीब को निस्तो नाबूद फरमा दिया था। ये दो हिस्सों में जो है वो तकसीम हो गई थी, मगरिबी सल्तनत और मशरिकी रूमी सल्तनत। दोनों सल्तनतों में तकसीम हुई थी। मगरिबी सल्तनत जो है वो जल्द इख्तिताम पजीर हो गई थी, लेकिन मशरिकी रूमी सल्तनत उसकी 1000 साल तक बाकी रही थी। वह हज़रत उमर फ़ारूक के दौर से स्टार्ट हुई लड़ना। अरबों ने जो है रूमियों के साथ लड़ना स्टार्ट किया और आखिर में मोहम्मद फ़ातिह उस्मानी खलीफा थे। एक सही है, उस्मानी खलीफा थे, सल्तनत उस्मानिया के खलीफा थे मोहम्मद फ़ातिह। उन्होंने मशरिकी रूमी सल्तनत का क्या कर दिया था? फिर अख्तिताम कर दिया था। ये हमने स्टडी कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे दुनिया की तहजीबों के अहम वाक़यात। क्या स्टडी करेंगे? दुनिया की तहजीबों के अहम वाक़यात का ख़ते वक्त यानी टाइमलाइन, यानी दुनिया में तहजीबें कब से स्टार्ट हुई, कब जो है वो कौन सी तहजीब चली और कब क्या कारनामा हुआ, इसके बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। जल्दी से पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 15। पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, जल्दी से। ठीक है, तो इसमें आपके पास टाइमलाइन लिखा हुआ है। सही है, दुनिया की तहजीबों का अहम वाक़यात लिखे हुए हैं। नज़र सानी कर लेते हैं हम। कह रहे हैं 3500 साल कबले मसीह। क्या कह रहा है? 3500 साल कबले मसीह। कबले मसीह का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना। किससे पहले का ज़माना? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना क्या कहलाता है? कबले मसीह। कबल का मतलब पहले, मसीह का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। कह रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कितने साल पहले? 3500 साल पहले। कितने साल पहले? निकाल लेते हैं हम बबल। 3500 कबले मसीह निकाल लेते हैं, उसमें से निकाल लेंगे ताकि हमें आसानी हो। कबले मसीह, फिर अब हम ईयर निकाल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, 3500 कितने साल? 3500 साल। 3500 साल कौन से हैं? ये कबले मसीह हैं। ठीक है, मैंने इसका एरो अलग से निकाला ताकि आपको वाज़ह रहे। हर एक के साथ लिखूँगा तो बहुत लंबा बाल हो जाएगा। ठीक है, तो वादी दजला फ़रात के ख़त्ते में दुनिया की पहली तहजीब उभरी। कौन सी तहजीब उभरी? दुनिया की पहली तहजीब उभरी, यानी दुनिया की पहली तहजीब स्टार्ट हुई आज से तकरीबन 5500 साल पहले और कबले मसीह से तकरीबन 3500 साल पहले। क्लियर हो गई बात? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद दूसरी लाइन, 2500
75 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2575 سال پہلے غزہ میں اہرام مصر کی تعمیرات شروع ہوئی۔ 2775 سال 575 سال قبل مسیح لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں لکھ رہے دوبارہ، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اہرام مصر کی تعمیر شروع ہوئی، اہرام مصر کی تعمیر شروع ہوئی۔ اہرام مصر کو انگلش میں بولتے ہیں پیرامڈ، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں پہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ 2400 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے؟ 2400 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب کا آغاز ہوا۔ کتنے سال پہلے آغاز ہوا تھا؟ 2400 سال قبل مسیح، ٹھیک ہے۔ کس کا آغاز ہوا؟ وادی سندھ کی تہذیب کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آگے دیکھیے، اس کے علاوہ وادی سندھ کے جو تہذیبی مراکز یعنی امپورٹنٹ شہر ہیں وہ کون سے؟ ہڑپا اور موہنجو-دڑو ہیں۔ آگے 1757 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے؟ 1757 سال پہلے بابل کے بادشاہ حمورابی نے وادی دجلہ فرات کی شہری ریاست کو ختم کر کے بابلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آپ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ بادشاہ تھے حمورابی جو بادشاہ تھے، انہوں نے جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھی ان تمام کی تمام ریاستوں کو ختم کر دیا، اور تمام ریاستوں کو ختم کرنے کے بعد پورے علاقے کو ضم کر کے ملا کے ایک سلطنت کا قیام کیا، اور سلطنت کو کیا کہا گیا؟ بابلی سلطنت کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بابلی سلطنت کہا گیا۔ اور یہ کب کیا تھا؟ 1757 میں کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ 1750 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے؟ 1750 سال پہلے۔ کتنے سال پہلے؟ 1750 سال پہلے وادی سندھ کا کیا ہو گیا؟ اختتام ہو گیا۔ وادی سندھ کی تہذیب کیا ہو گئی؟ وادی سندھ کی تہذیب ختم ہو گئی۔ جو وادی سندھ کی تہذیب تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کتنے سال پہلے؟ 1750 سال پہلے۔ اسٹارٹ کب ہوئی تھی؟ 2400 سال پہلے وادی سندھ کی تہذیب اسٹارٹ ہوئی تھی، اور 1750 میں تقریباً وادی سندھ کی تہذیب ختم ہو گئی۔ آپ کے خیال میں کتنا دورانی؟ 400 یہ اور 200 یہ، 600 سال کا تقریباً جو ہے وہ اس کا دورانیہ رہا، یعنی وادی سندھ کی تہذیب کتنے سال تک تقریباً رہی واقعہ زمین کے اوپر؟ تقریباً 650 سال تک رہی۔ اس کے بعد نیکسٹ 1500 سال قبل مسیح، کتنے سال پہلے؟ 1550 سال کب؟ قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اوپر میں نے لکھا ہوا ہے قبل مسیح میں سے نکالا ہے ببل، ٹھیک ہے، یعنی ابھی کا عیسوی کا نہیں ہے، یہ ابھی 1500 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کب کی بات ہو رہی ہے؟ قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یعنی آج سے 3500 سال پہلے، صحیح ہے۔ مائسینین سویلائزیشن کا آغاز روم میں ہوا۔ کس کی سویلائزیشن کا آغاز ہوا؟ مائسینین سویلائزیشن کا آغاز روم میں ہوا، روم میں ہوا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں آگے دیکھیں۔ اس کے بعد 710 سال قبل مسیح دیوکس نے آزاد ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے۔ پہلے بادشاہ تھے دیوکس، انہوں نے پہلی دفعہ آزاد جو ہے وہ ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ایرانی بالکل آزادی کے طور پہ بادشاہ جو ہے وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ کس نے رکھی تھی؟ دیوکس نے رکھی تھی۔ اس کے بعد 612 سال قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 612 سال پہلے اہل بابل نے اشوریا کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا، اور ایک بار پھر بابل دنیا کی تہذیبی مرکز بنایا۔ کلیئر بات؟
یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کچھ بابلی تہذیب کے آثار سے ملنے والی ایک مٹی تحقیق جس پہ مخمیخ رسم الخط تحریر کندہ یعنی موجود ہے۔ اہرام مصر جو قدیم دنیا کے 7 عجائب میں شمار ہوتے ہیں، ان میں بننے والا 20 سال لگے۔ اسے کتنے سال لگے تھے اہرام مصر کو بننے میں؟ 20 سال۔ وادیہ سندھ کے تہذیبی مرکز موہنجو دڑو کے آثار، یہ موہنجو دڑو یہ جگہ ہے جہاں کے کھدائی کر کے جو ہے وہ نکالے گئے ہیں، یہ صحیح ہے۔ پیج نمبر 16 جلدی سے اوپن کر لیں۔ اس کے بعد 539 سال قبل مسیح، کتنے سال قبل مسیح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے۔ ایرانی فاتح کورش سائرس اعظم نے بابلی سلطنت کا خاتمہ کر کے وادی دجلہ فرات کے پورے خطے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، صحیح ہے۔ یعنی ایرانی سلطنت جو آپ کے سائرس اعظم تھے، انہوں نے بابلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا 539 میں اور اپنی سلطنت کی یہاں پہ بنیاد رکھ دی۔ اس کے بعد 334 سال قبل مسیح سکندر اعظم نے سلطنت فارس پر حملہ کر دیا، صحیح ہے۔ فارس جو علاقہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ سکندر اعظم نے حملہ کر کے اپنی حکومت جما لی، کب؟ 334 قبل مسیح میں۔ اس کے بعد 330 عیسوی، کب؟ 330 عیسوی، عیسوی کے ببل ہم یہاں نکال لیتے ہیں۔ 330 چلیں لکھ لیتے ہیں 330 عیسوی۔ اس کے بعد نیچے سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے ایرو نکال لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے نئے شہر قسطنطینیہ موجودہ استنبول کی بنیاد رکھی اور سلطنت دارالحکومت روم سے قسطنطینیہ منتقل کر دیا، کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 474 عیسوی، 474 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے سال پہلے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 474 سال کے بعد مغربی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مغربی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، کلیئر ہو گئی بات، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ چلیں آگے دیکھیں۔ اس کے بعد 500 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے، یعنی آج سے 15 سال پہلے یورپ میں تاریکی کا دور شروع ہوا، علم و فن کی ترقی رک گئی، ٹھیک ہے۔ 610 عیسوی یعنی آج سے تقریباً 14 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اسلامی دعوت کا آغاز ہوا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 میں جب ان کو پیغمبر بنا دیا گیا، نبی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت جو ہے وہ دے دی گئی کہ آپ جو ہے وہ رسول ہیں، تو اس سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جو ہے اسلام پھیلانا شروع کر دیا، صحیح ہے، اسلام پھیلانا شروع کر دیا اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، کب؟ 610 عیسوی میں۔ اس کے بعد 1453 عیسوی، 1453 عیسوی میں مشرقی رومی سلطنت جو تھی اس کا اختتام ہو گیا تھا، اور اس کا اختتام کیا تھا محمد فاتح جو کہ عثمانی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، کلیئر۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے بوڑھے کی حاضر جوابی اور بادشاہ کی سخاوت، یہ آپ کا ایک ٹاپک ہے، یہ آپ کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر 16 اوپن کر لیجئے۔ چلیں، قدیم زمانے میں، تمام بچے فنگر رکھیں گے اور غور سے سنیں گے، بہت ہی مزیدار اسٹوری ہے۔ قدیم زمانے میں ایرانی بادشاہوں کے سامنے اگر کوئی اچھی بات کہتا یا اپنی ہنرمندی کا ثبوت دیتا تو ایرانی بادشاہ پسندیدگی کے طور پر زاہ یعنی بہت خوب کا لفظ استعمال کرتے تھے، صحیح ہے۔ زاہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بہت خوب، یعنی آپ کو پرانے زمانے میں کوئی بادشاہ کسی کو زاہ بولتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا؟ بہت خوب، بہت اعلیٰ، بہت اچھا کام کیا ہے آپ نے، صحیح ہے۔ چلیں، بادشاہ کے خزانچی کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے غلام ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، جو ہی بادشاہ کی زبانی یہ لفظ سنتے تو اسی وقت 1000 درہم اس شخص کے حوالے کر دیتے، یعنی جس شخص کو بادشاہ زاہ کہتا اس کو جو وہ کیا دیتے تھے؟ خزانچی کیا دیتا تھا؟ 1000 درہم، کتنے دیتا تھا؟ 1000 درہم۔ ایرانی بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، کیا کہا جاتا؟ کسرا کہا جاتا تھا، اور یہ انصاف، سخاوت اور
فیاضی میں اپنے زمانے میں دوسرے بادشاہوں سے بہت آگے تھے۔ تاریخ میں خسرو اول ایک ایرانی بادشاہ گزرا ہے جس کا لقب نوشیروا ہے۔ کیا لقب ہے؟ نوشیروا۔ بادشاہ کا کیا نام ہے؟ خسرو اول۔ اور یہ کون سے بادشاہ ہیں؟ ایرانی بادشاہ ہیں۔ یہ اپنی ثقافت، فیاضی اور عدل و انصاف میں بہت مشہور تھے، یعنی سخی تھے، رحم دل تھے اور عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ لوگ اس کے عدل کی وجہ سے اسے نوشیروا عادل کہتے تھے۔ ایک دن کا، اب کہانی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوشیروا اپنے گھوڑے پر سوار اپنے چند مخصوص درباریوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ اس کا گزر ایک دیہات سے ہوا، گاؤں سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک 90 سال کا بوڑھا شخص، کتنے سال کا بوڑھا شخص؟ 90 سال کا بوڑھا شخص زمین پر ایک خاص قسم کا پودا لگا رہا تھا جو کم از کم 20 سال میں درخت میں تبدیل ہو کر پھل دیتا۔ جب نوشیروا نے بوڑھے کو یہ درخت لگاتے دیکھا تو سخت حیرانی ہوئی۔ نوشیروا بوڑھے کے پاس رکا اور کہا، بابا، کیا تمہیں یقین ہے کیا تم اس پودے کا پھل کھا سکو گے؟ بوڑھے نے ادب سے جواب دیا، عالم پناہ، ہم زندگی بھر دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں کے پھل کھاتے رہے ہیں، اب ہمارے لگائے ہوئے درختوں کے پھل دوسرے کھائیں گے۔ بوڑھے کی حاضر جوابی سے بادشاہ بے حد خوش ہوا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، زاہ۔ خزانچی نے فوراً آگے بڑھ کر بوڑھے کو 1000 درہم انعام میں دے دیے۔ بوڑھے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور کہا، دیکھا عالی جاں، میرا لگایا ہوا درخت تو میری زندگی میں ہی پھل لے آیا۔ بوڑھے کی اس بات پر بادشاہ مزید مسرور ہوا اور بولا، زاہ زاہ۔ خزانچی نے بھی 1000 کے بجائے 2000 درہم بوڑھے کو دے دیے۔ بوڑھے نے کہا، دیکھیے حضور، دوسروں کے لگائے ہوئے درخت تو سال میں صرف ایک بار پھل لاتے ہیں، لیکن میرا لگایا ہوا درخت ایک دن میں 2 بار پھل لے آیا۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے تیسری بار بھی خزانچی کو اشارہ کیا کہ وہ بوڑھے کو 1000 درہم دے دیے جائے۔ تو پیارے بچوں، کہانی سمجھ میں آئی؟ چلے میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز خلاصہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ایک بادشاہ ہوتا ہے جو کہ ایران کا بادشاہ ہوتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے خسرو اول۔ اس کا لقب ہوتا ہے نوشیروا۔ کیا ہوتا ہے؟ نوشیروا اس کا لقب ہوتا ہے۔ ایک دن یہ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ جو ہے وہ سفر پہ نکلتا ہے۔ تو اس کا سفر ایک دیہات سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے، ایک گاؤں میں گزرتے ہوئے ہوتا ہے۔ گاؤں میں وہ ایک جگہ پہ رکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر کتنے سال ہے؟ 90 سال ہے، وہ ایک بیج لے کے بیٹھا ہوا ہے اور زمین کھود کے جو ہے بیج لگا رہا ہے، ایک پیڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس جاتا ہے، بادشاہ دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس پیڑ کو بننے میں کتنے سال لگیں گے؟ تقریباً 20 سال لگیں گے، جب تک وہ زندہ رہے یا نہ رہے، صحیح ہے۔ بادشاہ حیران ہو کے جو ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ بوڑھے شخص کے پاس جاتا ہے اور رکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے بابا، کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اس کا پھل اپنی زندگی میں کھا سکتے ہیں؟ تو بوڑھا شخص اس پہ جواب دیتا ہے کہ عالم پناہ، ہم زندگی بھر دوسروں کے لگائے ہوئے درختوں سے پھل کھاتے رہے ہیں، اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ پھل لگائیں، درخت لگائیں۔ بوڑھا جب یہ جواب دیتا ہے تو بادشاہ بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ خوش، اور اس کی زبان سے کیا ورڈ نکلتا ہے؟ زاہ۔ جیسی وہ زاہ کہتا ہے تو اس کا خزانچی آتا ہے اور 1000 درہم کیا دے دیتا ہے؟ بوڑھے شخص کو 1000 درہم دے دیتا ہے۔ بوڑھا اس کے اوپر بولتا ہے، دیکھا بادشاہ سلامت، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس کا پھل جو ہے وہ ملے نہ ملے، لیکن مجھے تو پھل اسی وقت مل گیا اور میری زندگی میں جو ہے مجھے اس کا پھل مل چکا ہے۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ دوبارہ کہتا ہے، زاہ زاہ۔ اس کے اوپر خزانچی 1000 نہیں، اب کتنے درہم نکالتا ہے؟ پورے 2000 درہم نکالتا ہے اور کس کو دے دیتا ہے؟ بادشاہ اس بوڑھے شخص کو دے دیتا ہے۔ جب بوڑھے شخص کو دیتا ہے تو بوڑھا شخص کہتا ہے، دیکھا علی جاں، میری زندگی نے
دیکھیے حضور، درخت تو سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن میری زندگی میں مجھے تو ایک بار میں کتنی دفعہ پھل دے دیا، 2 دفعہ پھل دے دیا۔ جیسی یہ بات سنتا ہے بادشاہ، اس بات سے ہی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پھر سے کہتا ہے زا، اور خزانچی کو اشارہ کرتا ہے۔ خزانچی دوبارہ سے کیا کرتا ہے کہ 1000 درہم نکال کے اس بوڑھے شخص کو دے دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسروں کے لیے بھلا چاہو گے، اچھا سوچو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے 3 گنا اچھا چاہے گا۔ بادشاہ اگر اس کو جو ہے وہ اس کے بدلے صرف ایک پھل ملتا، لیکن اس کی جو ہے وہ ثقافت نے، اس کے جو دوسرے کا خیال کرنے نے لوگوں کو، اور جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 گنا دیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے اچھا چاہتے ہو، اگر اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں کا خیال کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرتا ہے، اس کے بدلے آپ کو جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو یہاں ہوتا ہے ہمارا ٹاپک اینڈ، تمام باتیں آپ کو کلیئر ہیں ٹاپک میں؟ ٹھیک ہے، یہ کاپی کر لیجئے۔ ویری گڈ، کاپی کر لیا، صحیح ہے۔ اب آپ کو کام کیا کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب آپ کو کام کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کو ایک بنانا ہے ٹیبل، کلاس ورک میں ابھی آپ کو کام کرنا ہے۔ آپ کو پوری بک لے کے بیٹھنی ہے، ہم نے 5 لیکچر اسٹڈی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بنانا ہے ایک چارٹ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ چارٹ آپ نے بنا لیا، صحیح ہے۔ چارٹ بنانے کے بعد آپ اس میں بنائیں گے 3 کالم۔ 3 کالم کیسے بنائیں گے؟ تقریباً 6 لائن کے۔ کتنی لائن کے؟ 6 لائنیں، پھر کالم، پھر 6 لائنیں، پھر کالم۔ تقریباً پورے پیج کے اوپر یہ کالم آپ کا بنے گا، صحیح ہے۔ ادھر آپ کو لکھنا ہے بابلی سلطنت، پھر ایسے لائن کھینچ لیں۔ یہاں پہ لکھنا ہے ایرانی سلطنت، اور یہاں پہ لکھنا ہے رومی سلطنت، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس میں کام کیا کرنا ہے؟ ہر سلطنت کی اہم باتیں لکھنی ہے۔ کیا لکھنی ہے؟ ہر سلطنت کی، سوال لکھیں گے آپ، ہر سلطنت کی اہم باتیں درج کیجیے۔ اہم باتیں درج کیجیے۔ کچھ نہیں، آپ کو ہر سلطنت کی 4 باتیں لکھنی ہیں۔ دیے گئے ٹیبل میں ہر سلطنت کی کتنی باتیں لکھنی ہیں؟ 4 باتیں لکھنی ہیں۔ یہ آپ کا سوال ہو گیا، ہر سلطنت کی اہم باتیں درج کیجیے۔ بابلی سلطنت کا اٹھایا، بابلی سلطنت کے 4 پوائنٹ لکھ کے، اہم ایرانی سلطنت کے اور رومی سلطنت کے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں بابلی سلطنت کے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بک اوپن کی، پیج نمبر 6 بابلی سلطنت میں آیا۔ بابلی سلطنت کی اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ بابلی سلطنت کی اہم بات یہ ہو سکتی ہے کہ حمورابی نے معاشری مسائل کے حل کے لیے دنیا کے اولین قوانین دیے۔ حمورابی بادشاہ نے اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو ہے وہ اولین قوانین جو ہے وہ کس کو دیے؟ اس کو دیے، صحیح ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ وادیہ دجلہ فرات میں چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم ہوئی۔ اس طرح سے آپ جو ہے وہ 4 اس کے اہم پوائنٹ، 4 اس کے اور 4 اس کے اہم پوائنٹ نکالے گئے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلے اس کے بعد آگے کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ چل اس کے بعد کرنا ہے بابلی، ایرانی اور رومی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ رومی سلطنتوں نے دنیا کی تہذیبی ترقی کا کس طرح ساتھ دیا؟ دنیا کی
تہذیبی ترقی کا کس طرح ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں یہ جو کام ہے یہ آپ کا تھوڑا سا بڑا کام ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، غور سے سنیے گا۔ ذیل میں سورہ کہف کی آیات 83 سے 98 کی آیات 83 تا 98 کا ترجمہ پڑھیے آپ کو جو ہے وہ ان آیات کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھنا ہے سورہ کہف کی، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد ان آیات میں ذوالقرنین بادشاہ سائرس دا گریٹ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ایسا تصور کیا جاتا ہے سائرس دا گریٹ کون ہے، ذوالقرنین بادشاہ۔ ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ اچھا بچوں کیا کرنا ہے آپ کو، جو سورہ کہف کی آپ کو آیت نمبر 83 سے 98 تک آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جو بیان کیا ہے اس کی روشنی میں آپ کو تمام کی تمام باتیں، آپ کو جو باتیں اس سے کلیئر ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام باتیں آپ کو ایک خلاصے کی شکل میں لکھنی ہے۔ تو آپ کو کام سمجھ میں آ گیا، ویری گڈ۔ تو پھر ہم جو ہے وہ اگلے کلاس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔